बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक क्या फ़ैसला आया है, गवर्नमेंट को क्या हदायत आई हैं लंदन से, और दूसरी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि मुझे ये लगता है हैरानकुन बात इसलिए है कि शायद इमरान खान साहब को भी समझ नहीं आ रही कि वो कौन सी सियासत कर रहे हैं। मतलब ये कि खुद ही वो स्टेप ले रहे हैं जिसका उन्हीं को नुकसान है और किसी को नहीं है। वो हम शेयर करेंगे आपस में कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमली तौर पर और बाज़ाब्ता तौर पर मलिक रियाज साहब की जो लास्ट वीडियो जो कल लीक हुई है, वीडियो मैं कह रहा हूँ ऑडियो, जो अपनी बेटी अंबर के साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो गुफ्तगू एक फ़र्द गायब के मुतल्लिक है, यानी कि वो फ़रा गोगी साहिबा के मुतल्लिक भी है, इमरान खान साहब का भी उसमें ज़िक्र है, और उनका ज़िक्र जो है वो उसमें ख़ातून अव्वल का भी है, और कुछ मामला जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने बड़े सीरियसली टेकअप किए हैं। इमरान खान साहब की साबका कारकर्दगी और मलिक रियाज साहब को दी जाने वाली जो फेवर्स हैं उससे मुतालिक ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले चलते हैं इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी जो है वो मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी कि हमारे ज़राए ये बताते हैं कि पाकिस्तान की जो जैक ब्रांच है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज की, वो बड़ा सीरियसली इमरान खान साहब के जो ख़ताबात हैं और जो उनके इंटरव्यूज़ हैं, जो वो पाकिस्तान की सालमियत से मुतल्लिक और पाकिस्तान की फ़ौज से मुतल्लिक और पाकिस्तान की फ़ौज की कमांड से मुतल्लिक वो जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जिस तरह का प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं और जिस तरह की वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से वो जो 3 टुकड़ों वाली बात कर रहे हैं, इस पर जैक ब्रांच बड़ी तफसीलन गौर व खौज कर रहा है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं असूली बात अपनी जगह पे मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि असूली तौर पर इस तरह की मुकदमेबाजियों से पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की रियासत को, और यानी कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचा है। और इस तरह की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके ख़िलाफ़ महज ज़ुबानी जमा खर्च की बुनियाद के ऊपर या महज किसी इज़हार ख़याल की बुनियाद के ऊपर इस तरह के जो मुकदमे दर्ज करवाना है या किसी को गद्दार समझना, गद्दार करार दे देना, ये पाकिस्तान को इसका हमेशा नुकसान हुआ है। तो ये काम नहीं होना चाहिए था। दूसरी खबर मैंने आपको ये दी थी कि पिंडी रिंग रोड से लेके और दीगर मामलात में इमरान खान साहब के कुछ फ्रंट मैन जो हैं वो हुकूमत को उनका सुराग लगा है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं। तो एक तरफ जैक ब्रांच और दूसरी तरफ सिविल अथॉरिटीज़ जो हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो घेरा तंग कर रही हैं, और आने वाले 10-12 दिनों में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कोई ना कोई मुकदमात इस नौइयत के दर्ज हो सकते हैं और उनकी गिरफ़्तारी अमल में आ सकती है। मिनिमम उनको नज़रबंद भी किया जा सकता है। लेकिन कल रात को ही रात गए लंदन से जो है वो मुदाखलत हुई और नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो गवर्नमेंट, अपनी पार्टी है, उसको ये कहा, और मेरा ये ख़्याल है कि इस तरह के जो नज़रियात हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हैं कि हमें इस तरह से ये वाले काम नहीं करने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आर्टिकल 6 को लेकर और जो इमरान खान साहब ने 9 अप्रैल से जो कुछ किया है, लिंगर ऑन किया है, पाकिस्तान के दस्तूर को जो सबताज किया है अपनी हुकूमत बचाने के लिए, जिस तरह स्पीकर ने एक्ट किया, डिप्टी स्पीकर ने एक्ट किया, और फिर इमरान खान साहब जो कुछ करते रहे, उस मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इस एग्जेक्टिव कौंसल है, सेंट्रल एग्जेक्टिव कौंसल, उसका मुतालबा बहरहाल अपनी जगह पर है कि इनकी पाकिस्तान, और वो मुतालबा ये है कि मजमूई तौर पर वो किसी फ़र्द वाहिद के मुतल्लिक नहीं है कि जिसने भी पाकिस्तान के दस्तूर को वायलेट किया है या एब्रोगेट करने की कोशिश की है उसके ख़िलाफ़ जो है वो दस्तूर की कार्रवाई होनी चाहिए आर्टिकल 6 की। लेकिन सिंगल आउट करना, टारगेट करना किसी फ़र्द को, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये ना वो इसके हक़ में नहीं है, सादा अल्फाज में अगर बात करें तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को ये दो टोक अंदाज में पैगाम दे दिया है
کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ریزن جو انہوں نے دی ہے وہ ریزن جو ہے وہ یہی دی ہے انہوں نے کہ مطلب کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس طرح کر کے سنگل آؤٹ کر کے یا پاکستان کا غداری کا الزام لگانا، اس طرح کی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر عمران خان صاحب جب تک آزاد رہیں گے اور اپنی گفتگو کرنے میں آزاد رہیں گے، پاکستان کے میڈیا کو ان تک رسائی رہے گی یا ان کی پاکستان کے میڈیا تک رسائی رہے گی، ان کے سارے کے بھرم کھلتے جائیں گے اور وہ خود جو ہے وہ اپنی زبان کے ہاتھوں غیر معروف ہوتے جائیں گے، غیر مقبول ہوتے جائیں گے، لوگوں کے سامنے ان کی اصلیت سامنے آتی جائے گی. اور اس کے لیے ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی الزام اپنے سر کے اوپر لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری اہم بات جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کلئی کھل چکی ہے. یہ عمران خان صاحب کی کلئی نہیں کھلی، یہ عمران خان صاحب کو جنہوں نے لانچ کیا تھا، عمران خان صاحب کے سر کے اوپر جنہوں نے ہاتھ رکھا تھا، یہ عمران خان صاحب جتنی دیر آزاد رہیں گے ان کی حقیقتیں کھل کھل کر سامنے آتی جائیں گی. تو ٹینشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو نہیں ہونی چاہیے. ٹینشن جو ہے وہ اپنا عمران خان صاحب کی گفتگو سے، ان کے انٹرویو سے، ان کے سوالات، ان کے جوابات سے، ان کے خیالات سے جو ہے وہ سول گورنمنٹ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں، مثال کے طور پر جس طرح انہوں نے وہ کیا تھا دھرنے کا محاصرہ کرنے کی کوشش یا اس طرح کی ہے فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جو قانون جتنا کہتا ہے اتنا ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، اس سے زیادہ نہ لیا جائے. تو اس کے بعد جو ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی وہ ہاتھ کھینچ لیا اپنا، وہی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ہیں. تو پیچھے جو اس کے جو قوت کار فرما تھی وہ نواز شریف صاحب کے احکامات تھے، جس وجہ سے حکومت جو ہے وہ اس نے تھوڑا سا یو ٹرن لینے کی ایک طرح سے کوشش کی ہے. باقی پی ٹی آئی بذات خود جو ہے وہ اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. کل جو ہے وہ ان کی کور کمیٹی کا اجلاس تھا بنی گالہ میں، عمران خان صاحب ہیلی کاپٹر کے اوپر آئے. عمران خان صاحب نے 25 تاریخ کو یا 26 تاریخ کو 6 دنوں کا الٹیمیٹم دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، مطلب پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. ابھی ہماری تیاری نہیں تھی، یہ تھا وہ تھا. تو ایک تو وہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے، اسلام آباد میں سامنے ڈی چوک تھا، نظر آ رہا تھا، لیکن آگے جانے کی ہمت نہیں ہوئی، یو ٹرن لے کے واپس آ گئے. تو یہ نموشی، پنجابی میں ہم اس انسلٹ کو یا اس ڈسگریس کو یا اس ناکامی کو جو ہے وہ نموشی کہتے ہیں. تو وہ جو نموشی انہوں نے اٹھائی، اب اس کی وہ خفت مٹانے کی کوشش کر رہے تھے. 6 دن کا الٹیمیٹم، 6 دن کا الٹیمیٹم. تو جو 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے نہیں کر سکے، وہ 6 دن کا الٹیمیٹم دے کے انہوں نے کیا اکھاڑ بچھاڑ لینا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو لہٰذا خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ 6 دن کا تو 2 تاریخ کو ختم ہو گیا تھا نا الٹیمیٹم، لیکن خیال یہ کیا جا رہا تھا پاکستان کے صحافتی حلقوں سے اور جو اپوزیشن یعنی ان کی جو اپوزیشن جو کہ حکومت ہے ان کی طرف سے کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کیا سانپ نکالیں گے پٹاری سے کون سا اگلا، کہ میں پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہوں. تو عمران خان صاحب کو ساری سمجھے ہیں، ان کو سمجھانے والے بھی موجود ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ وہ اپنی کریز سے نکل کر وہ کھپن پھاڑ کے وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، وہ کر نہیں سکیں گے، وہ اس طرح کی کوئی تحریک چلا نہیں سکیں گے. کیونکہ عمران خان صاحب کی ذات بذات خود کسی نہ کسی کی مرہون منت تھی. وہ جنرل مجیب ہوں، جنرل گل حمید ہوں، جنرل ظہیر الاسلام صاحب ہوں، جنرل شجاع پاشا صاحب ہوں، یا کوئی اور تو کسی نہ کسی کا ساتھ چاہیے تھا. تو وہ اب ساتھ دینے والے جو ہیں وہ ساتھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جس کے اوپر الزام ہے عمران خان صاحب کو بنانے میں، چلانے میں، کھڑا کرنے میں، لانے میں، وہ اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں، دیدہ دانستہ ہوئے ہیں، کھلے عام ہوئے ہیں اور اعلان ہوئے ہیں. تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے جو ان کو امید تھی وہ امید بھی بر نہیں آتی. آج بھی یعنی کہ جو پریس کانفرنس کی تھی شاہ محمود قریشی صاحب نے، وہاں پر بھی سوال ہوا تو اس کا جواب انہوں نے دیا، ہم نے سپریم کورٹ میں وہ کیس کیا ہوا ہے. سپریم کورٹ جب یعنی سپریم کورٹ سے ان کو کیا توقع ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کو کہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنی بندوقوں کی نالیوں کی اور سنگینوں کی جو نوکیں ہیں ان کو زمین کی طرف کر لیں، عمران خان صاحب آئیں ان کو 46 توپوں کی سلامی دیں
اور ان کو راستے بنائیں اور ان کے راستوں میں پھول بچھائیں اور ان کے سروں کے اوپر بھی پھول برسائیں کہ وہ پاکستان کے کیپٹل کے اوپر یلغار کرنے آئے ہیں، اس کو فتح کرنے آئے ہیں، یہ وہ چاہتے تھے۔ تو یہ آرڈر تو سپریم کورٹ نے نہیں دیا اور ان کی جو درخواست تھی اس کو انٹرٹین نہیں کیا، اور رجسٹرار آفس نے وہ واپس کر دی یہ اعتراض لگا کے۔ اور سپریم کورٹ پہلے والے کیس میں جو پی ٹی آئی کا اور اسلام آباد اس بار ایسوسیشن کا جو مقدمہ تھا، اس میں سپریم کورٹ دو ٹوک کہہ چکی ہے کہ جی ہمارا جو پہلے والا اس دن والا آرڈر تھا اس پر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا۔ وہ 7 سوال حکومت سے پوچھ رہی ہے، اگرچہ انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی اس وقت نہیں کی تھی، اور جو افریدی صاحب ہیں جسٹس افریدی، ان کا جو ڈسینٹنگ نوٹ وہ سامنے آ چکا ہے، تو وہ تلوار بھی عمران خان صاحب کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے سوالوں کی صورت میں، جس کے جوابات جو ہیں وہ اسی مہینے میں سپریم کورٹ میں حکومت نے داخل کرنے ہیں، اور وہ ICI سے بھی پوچھا گیا اور پتہ نہیں کس کس ایجنسی سے پوچھا گیا ہے وہ سارے سوالات۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو 6 دن کا الٹیمیٹم کی دھمکی دی تھی اس کا آج ذکر ہی نہیں تھا۔ ذکر کیا تھا کہ یہ حکومت، چونکہ ہم نے وہ ٹائم بم لگائے ہوئے تھے، بارودی سرنگیں بچھا دی تھی ہم نے اقتدار میں نکلنے سے پہلے، جو اقتدار کا گھر تھا اس میں ٹائم بم ہم نے لگا دیے تھے کہ یا وہ بارودی سرنگیں بچھا دی تھی، تو اب حکومت داخل ہوئی ہے تو بم پھوٹ رہے ہیں، اکانومی کے بم پھوٹ رہے ہیں۔ تو اب وہ بجٹ آنے والا ہے، بجٹ کے بعد مہنگائی جو ہے وہ 25% جو ہے وہ افراط زر جس کو کہتے ہیں مہنگائی، وہ 25% بڑھ جائے گی، پھر ہم تحریک چلائیں گے۔ یعنی کہ آپ پاکستان کے راستے میں کانٹے بھی آپ بوئیں اور پھر تحریک بھی آپ چلائیں۔ سر اتنی کھلی چھوٹ آپ کو نہیں ملنے والی، اتنی کھلی چھوٹ نہ آپ کو حکومت دے گی نہ آپ کو ریاست دے گی۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک اور یو ٹرن اور ایک اور فیس سیونگ کے لیے کوئی نیا بہانہ، تو وہ تلاش کریں عمران خان صاحب، اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے۔ باقی رہ گی اور سیاست ان کی، ویسے تو اگر آپ شروع سے ہو جائیں سیاست ان کی کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں، میں الیکشن کروا رہا ہوں، وہ جب آرٹیکل 5 لگا کر جو تحریک عدم اعتماد تھی قاسم سوری صاحب نے وہ ریجیکٹ کر دی تھی، اور گھنٹے بعد پہلے سے ریکارڈ شدہ تقریر انہوں نے جاری کر دی تھی، نشر کر دی تھی، نئے الیکشن کروائیں گے ہم، اور نئے الیکشن کروانے ہیں لیکن KPK میں نہیں کروانے، پنجاب میں نہیں کروانے، وہاں کی اسمبلیاں نہیں توڑیں۔ اور جب دیکھا کہ پنجاب میں میرا وزیر اعلیٰ نہیں رہ پا رہا تو پھر وزیر اعلیٰ سے ریزائن دلوایا اور جوڑ توڑ شروع کرنے کی پرویز الہی صاحب کے ذریعے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نہ پرویز الہی رہے نہ اپنی حکومت رہی، نہ پرویز الہی کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہے نہ اپنی حکومت بچانے کے میں وہ قابل ہو سکے عمران خان صاحب، یعنی کہ کرو گھر بھی گویا تو بارو پتہ نہیں کی کوایا۔ تو وہ تھوڑی اتنی بڑی گالی ہے تو وہ میں پنجابی میں ہے تو میں وہ نہیں دینا چاہتا، تو باقی پنجابی تو سمجھ جائیں گے، اور جو نہ سمجھے وہ اپنے کسی پنجابی سے دوست سے پوچھ لیں کہ اس کا کیا مطلب تھا۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ ہے عمران خان صاحب کی سیاست کہ اپنے منہ پہ خود ہی چپیڑے مار رہے ہیں۔ اچھا دوسری بات کر لیں کہ جی کہ ہم استعفے دے رہے ہیں قومی اسمبلی سے، آج بھی کہا کہ ہم استعفے دے چکے ہیں قومی اسمبلی سے، ہم نہیں واپس جائیں گے، کیونکہ کل جو اسپیکر ہے انہوں نے بلایا ہوا ہے، وہ لسٹ بنائی ہوئی ہے انہوں نے کہ جی کہ آئیں پیش ہوں، بتائیں آپ نے استعفے دیے ہیں، کیونکہ استعفے دینے کا ایک پیٹرن ہے جو لکھا ہوا ہے دستور اور قانون میں کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھے گا، اور اگر ضرورت پڑے گی تو اسپیکر اس کو بلا کے پوچھے گا بھائی تینوں کی مسئلہ ہے کاکا کیوں استعفیٰ دینا تو لہٰذا وہ انہوں نے بلایا ہے اسپیکر صاحب جو ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں جانا، ہم نے استعفے دے دیے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف پنجاب کے ضمنی الیکشن ہم لڑیں گے، تو جی اوتھے انہوں نے استعفے منظور کر لیے تو وہاں پر ضمنی الیکشن ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ سوال ہے نا۔ مطلب یہ کہ اپنے منہ پہ خود ہی چپیڑے مار رہی ہیں، اپنی سیاست کا ان کو نہ سر نظر آ رہا ہے نہ ان کو پیر نظر آ رہا ہے۔ اس دشتے جنوب میں الٹا لٹکو گے تو سیدھا دکھائی دے گا، وہ والا جو ایک شعر بھی ہے میرا خیال ہے، تو وہ جناب شعر کی میں اکثر ٹانگیں ٹونگیں توڑ دیا کرتا ہوں، اس لیے یہ میں نے مفہوم ہی آپ کو بتا دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ اپنے خلاف ہے، ان کو بیسیکلی سیاست کی سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے نہیں آ رہی کہ بھائی نے کدی کوئی کام آپ نہیں کیتا، سیاست کسی کی عمر ہونے میں نہ، جس طرح میں نے پہلے شروع میں آپ کو بتایا تھا، حکومت کسی اور کوئی اور چلا رہے تھے، فیض کسی اور کا تھا، تو وہ فیض نہ رہا، تو فیض نہ رہا تو پھر حکومت بھی نہیں رہی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کمنٹری کرنی چاہیے،
جو قوم کو انہوں نے جس ذہنی وہ کیا کہتے ہیں خلفشار میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور اپنے فینس کو، قوم کو نہیں فینس کو، تو وہ فینس جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو کرکٹ کی کمنٹری کرتا دیکھ کر بھی بڑے خوش ہو لیں گے، کیا ہینڈسم لگتا ہے، اس جیسی کمنٹری کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے دوست احباب ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یار جب عمران خان کرکٹ کی کمنٹری کرتا ہے تو بس وہ تو تم بس، یہ وہ جو عمران خان صاحب کی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہے، یہ وہ والا فین کلب ہے، وہ کراؤڈ ہے۔ اور وہ جب اس سیاست میں اس جیسا سیاستدان کوئی نہیں، وہ یہ سیاست ہے کہ اپنے منہ پہ خود ہی چپیڑے مار رہے ہیں، کسی دشمن کی ضرورت نہیں عمران خان صاحب کو۔ تو پوائنٹ یہ ہے، اور پھر آخری میں بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بقول مرزا غالب کے کہ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ تو عمران خان صاحب کے وہ دوست جو ہیں فرق حبیب صاحب، وہ ان کے ہوتے ہوئے کسی کی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میڈیا کے سامنے یا آ کے پبلکلی انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ یہ جو آڈیو آئی ہے یہ ایک باپ کی بیٹی سے گفتگو ہے، ہمارا کیا لینا دینا۔ اور پائن وہ آپ کی خاتون اول جو تھیں یا جو ابھی بھی آپ کی بھابھی ہیں یا آپ کی لیڈر اول ہیں یا خاتون خانہ جو ہیں بشرا بی بی، ان کے متعلق ہے کہ وہ ان کا موڈ خراب ہے کہ ہیرے کی انگوٹھی چاہیے، 5 قرات چاہیے، اور خان کہہ رہا ہے، خان کون ہے اور کون ہے جو وہ بیریا ٹاؤن کے دفاتر کے اوپر لگے ہوئے تالے ہٹا سکتا ہے، کون ہے؟ اور تو یہ بیسیکلی وہ مان گئے ہیں کہ اس کو یعنی یہ والی بات کر کے کہ کوئی نہ کوئی پھڈا ہے، یعنی وہ مان گئے۔ ویسے تو بات کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، آپ سے کس نے پوچھا تھا، یعنی کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ تو لہٰذا یہ عمران خان صاحب کی میں وہی جو بات پہلے آپ سے کہی کہ ان کی سیاست کل ملا کے یہ ہے کہ اپنے منہ پہ ہی تھپڑ مار رہے ہیں خود، تو یہ ان کی سیاست ہے جو اپنے ہی خلاف یہ کر رہے ہیں۔ اور آخری بات، حکومت نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ویسے تو ملک ریاض صاحب کے خلاف پاکستان کی کوئی حکومت کوئی کسی قسم کا ایکشن لے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس حکومت نے تھوڑی سی ہمت یہ دکھائی ہے کہ عمران خان صاحب نے جتنی فیورز دی ہیں ملک ریاض صاحب کو، وہ ساری کی ساری فیورز وہ پبلک کرنا شروع کر دی ہیں انہوں نے، گورنمنٹ نے۔ وہ جو میٹنگ منٹس تھے جس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا اور کئی بار بہت سی دنیا نے ذکر کیا ہے کہ جس کے متعلق شیری مزاری صاحبہ نے کھڑے ہو کے جو شہزاد اکبر صاحب تھے ان کو کھری کھری سنائی تھی کہ یہ بند لفافے میں کیا ہے، مطلب ہمیں بند لفافہ دکھا کے کہ یہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے، تم کیا اپروو کروانا چاہ رہے ہو، ایک ایسی چیز اپروو کروانا چاہ رہے ہو جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی ملک ریاض صاحب کو فیورز دے رہے تھے، 40 ارب روپیہ واپس کر رہے تھے، اور بدلے میں کیا لے رہے ہیں؟ انگوٹھیاں۔ تو وہ جو میٹنگ منٹس ہے جس میں یہ ساری تفصیل ہے سرکار پاکستان کی، وہ ڈی کلاسیفائی ہو چکے ہیں، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اپنی اسکرین کے اوپر، ان کو غور سے پڑھیں اور پھر سر دھنیے آپ عمران خان صاحب کی لائکی کے اوپر، ان کی سیاست کے اوپر، اور انہوں نے جو ملک کا بیڑا غرق کیا اس پر ہاتھ ملے، اور پھر عمران خان صاحب جو چاہ رہے ہیں ان کو داد دیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ادارے ان کے ساتھ اسی طرح سے کھڑے ہوں۔ تو حضور اعلیٰ ان کو گرفتار جو ہے وہ کرے یا نہ کرے، گورنمنٹ حکومت نواز شریف صاحب کا فیصلہ مجھے بڑا ٹھیک لگ رہا ہے کہ ہم کیوں الزام لیں، مطلب عمران خان صاحب تو خود اپنے خلاف وہ اپنے اوپر وہ خود کش حملے کر رہے ہیں، ان کو کسی دشمن کی کسی حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف ان کو کھلا چھوڑا رکھے۔ میڈیا یہ جو ہے 4-5 ان کے فیورٹ اینکرز، ان کو ہر دوسرے دن بھیجیں، جاؤ پائندہ انٹرویو کرو، کوئی نہ کوئی ایسی بونگی مارن گے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ منہ چھپاتے پھریں گے، یا ان کا ووٹ بینک جو ہے یا پھر جو ان کے جو فینز ہیں ان میں ہو سکتا ہے کوئی ان کے جو دماغوں کے اوپر جو وائرس چھایا ہوا ہے وہ وائرس کا کوئی تدارک ہو سکے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے اور عمران خان صاحب اگلی بونگی کون سی مارتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔